अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जलेबी पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो आज हमारा टॉपिक है, वाई क्विट पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द यूथ जनरेशन, जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत वास्ट है। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एक रिसर्चर भी है। तो फर्दर ऑन हम इनसे डिस्कशन करेंगे इसी बारे में, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आए, इसी चीज़ पे हम आपसे फर्दर बाकी हम इसी चीज़ पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि वाई क्विट पाकिस्तान, जो हमारी यंगर जनरेशन है विद लाइक नो फ्यूचर इन एजुकेशन, प्रोफेशनल या जो भी है, क्या हमारा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है एजुकेशन का, या क्या कंसर्न्स है आपकी रिसर्च के मुताबिक? और आप एज एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप लाइक हेल्प आउट करते हैं यंगर जनरेशन की, स्टूडेंट्स की। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इशू है हमारा? first of all, thank you so much for having me on board. Obviously, I love to coordinate with students. मुझे बहुत अच्छा लगता है यंगर जनरेशन के साथ, और जो हमारे यंग लॉट है, जो हमारे यंग लर्नर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में, कम्युनिकेट करने में। बिकॉज एज अ रिसर्चर और एज एन एजुकेशनिस्ट, अगर आप खुद से सीखना छोड़ दें तो मेरा ख्याल है आप किसी दूसरे को एक अच्छा हुनर या अच्छी तालीम नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल ऐसे और है। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जो हमारे यंग माइंड्स होते हैं, बिकॉज वो फ्रेश होते हैं, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। और दूसरा जो आपने बात की कि इट इज़ अ वास्ट टॉपिक, ऑब्वियसली दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, इसकी 4 से 5 डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जिस एंगल से हम इसको, जो ये इशू है, जो प्रॉब्लम है, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। हम इसको इसकी फर्दर डायसेक्शन कर सकते हैं फॉर द रिसर्च पर्पसेस। बट अगेन, अगर आप देखते हैं इस चीज़ में, प्रॉब्लम में या रूट कॉज में, तो ये प्रॉब्लम अभी से या आज की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि देखें, जब आप ये देखते हैं कि वाई क्विट पाकिस्तान, क्विट का जो इन इटसेल्फ जो मीनिंग है, वो दैट इज़ वेरी ड्रास्टिक फॉर नेशन। बिकॉज देखें, हमने जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर प्री पार्टीशन अगर चली, सो वी वांटेड देम टू डिनाई सब कॉन्टिनेंट, द ब्रिटिशर्स, हमारे जो ऑक्यूपायर्स थे। सो क्विट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी harsh and a very drastic word. It can have very drastic implications. The reason being, जो ये जो कॉन्सेप्ट है वाई क्विट, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, या जो हमारी पुरानी जनरेशन, जो हमारी जो पैटर्नल जनरेशन रहीं, मतलब हमारे फादर और उनसे पहले की जनरेशन हैं, हु सो एवर ट्रैवल्ड अक्रॉस, मतलब हमारे मुल्क से छोड़ के जो भी बाहर गया, दे डिडंट कम बैक, वो वापस नहीं आए। और उसकी वजह से मे बी आपका जो डायस्पोरा है वो तो इंक्रीज हो गया, आपका ऑब्वियसली। डायस्पोरा एक सिग्निफिकेंट नंबर है आपका ऑब्वियसली। डायस्पोरा या का। बट अगेन, आपके पास इन कंट्री, इनसाइड द स्टेट, आप रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाए। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, और इसकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं बेसिकली। अच्छा, जैसे कि आपने बात की है प्री पार्टीशंस के हिसाब से, मतलब यू टेक इन वेरी फ्रॉम बैक साइड। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम या स्ट्रक्चर था वो वहीं से ख़राब था, या हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी से ख़राब है, या हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो जो भी है हमारा, मतलब इशू शुरू से हमारा, आपका मतलब है? अच्छा, इसमें अवैस देखें, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। बहुत सारी डायमेंशंस अगेन, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया। अब इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, इसमें आपका सोसाइटल एक फैक्टर है। हम्म। उसके बाद आपका ऑब्वियसली एक लैक ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। हम्म। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो नहीं हैं इम्प्लीमेंटेड। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली दैट ऑब्वियसली इज़ हाँ। ऑल्सो अ रीज़न। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका करिकुलम, मतलब एजुकेशन इज़ द लास्ट पॉइंट, जिसको आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। दैट इज़ द लास्ट स्टेप, स्टेप। या यू कैन से, जो अगर आप इसकी इनिशिएशन देखते हैं, जिसका बड़ा बेसिक सा एक चीज़ है कि नॉर्मली यहाँ पर मुझे अक्सर औकात होता है कि मतलब स्टूडेंट्स कम अक्रॉस एंड दे से कि सर या साद भाई, हमें पाकिस्तान में अंग्रेज़ी इतनी ज़रूरी क्यों है, लाइक व्हाट इज़
you know the you can say کہ اتنا کریز یا وٹ از دا ریزن اچھا، بہائنڈ کہ آپ کو انگریزی بڑی بہت ضروری ہے؟ بہت اچھی آپ نے مطلب بات کی ہے انگریزی والی جو کہ مطلب میں اسی پہ تھوڑی سی اگر اس کو ایکسپلین کروں، مطلب ہماری جو ہائر ایجوکیشن یا ہماری جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، لائک کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن میں اتنا پالش کیوں نہیں کیا جاتا، کہ اتنی انگریزی میں ہمیں اتنا پالش کیوں نہیں کیا جاتا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ سیم اسٹوڈنٹ ہمارا یونیورسٹی میں آتا ہے، فار ایگزامپل سمپل سے اگر پریزنٹیشن ہوتی ہے تو وہاں پر وہ گھبرا جاتے ہیں انگریزی بولتے ہوئے، یا ان کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوتا. ہاں، اس میں اب دو کلاسز کا ڈفرنس آ جاتا ہے، اپر کلاس اینڈ لوور کلاس اور مڈل کلاس. ٹھیک ہے، تو مڈل کلاس اوبیسلی اتنی پالش نہیں ہوتی، وہ ان کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں. اپر کلاس اوبیسلی ہائر ایجوکیشن پڑھ کے آ رہی ہے، اچھے لائک اسکولس ہیں، سب کچھ ان کو وہاں پڑھایا جاتا ہے، کانفیڈنٹ دیا جاتا ہے، ان کو انگریزی اچھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارا لیک آ جاتا ہے، ایک ڈفرینس بھی بہت بڑا آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میڈیم کلاس کے جو ایجوکیشن لے رہے ہیں ہائر ایجوکیشن، ان کو بھی اتنا پالش ہونا چاہیے، نہ کہ یونیورسٹی میں آ کے وہ یہ سب چیزیں سیکھیں. اچھا اویس، اس میں دیکھیں بہت ساری ریزنز اگین ہیں. مجھے آج تک جو ایک میرا بڑا پوائنٹ آف کنسرن رہتا ہے کہ وہ دیٹ از کہ آر ریلائنس آن انگلش لینگویج. ٹھیک ہے، مطلب میں خود بولتا ہوں انگریزی، اور لائک obviously it is a necessity these days, but again ہماری جو ریلائنس ہے انگریزی زبان کے اوپر that stems from the inferiority complex we have as a nation. Yeah. ہم ایز اے نیشن we suffer from inferiority complex. میرے ایک بڑے اچھے استاد تھے، ٹیچر تھے، اللہ جنہ نصیب کرے، he is no more with us, but وہ کہا کرتے تھے کہ ازراہ مذاق میں کہا کرتے کہ the amount of success you can have in Pakistan is directly proportional to the amount of انگریزی you can speak. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. ہاں اچھا، اب اس چیز کی جو بیسکس ہیں، جو ریزنز ہیں، اگین جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں جن سے آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. آئی ووڈ اسٹک ٹو دا ایجوکیشنل سائڈ، بیکاز obviously اس وقت ہم یہاں پہ جو ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سو اگر آپ اس کی بیسکس اگر دیکھیں، یا جو آپ اس کی جو روٹ کاز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیٹ اسٹارٹس فرام دا برٹش ایڈونٹ آف انڈیا. برٹشرز آتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، دے ٹیک اوور وٹ ایور دا ریزنز آر، اور وٹ ایور دا ہیپننگز ہوئے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. بٹ وین دے ٹیک اوور، تب ان کو یہاں پر ورکنگ کلاس ایک چاہیے، رائٹ؟ سو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو ڈیولپ دا ورکنگ کلاس، یا ورکنگ کلاس کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کو چاہیے نیٹو ایسے لوگ جو اردو بھی بول سکتے ہوں، یا فارسی اس وقت رائج تھی تو فارسی بھی بول سکتے ہوں، سنسکرت یا فارسی یا اردو بول سکتے ہوں، اور ساتھ وہ انگریزی بھی بول سکتے ہوں، تاکہ وہ ان کے لیے انٹرپریٹیشن اور کمیونیکیشن ایزی رہے. اچھا، اب واٹ ہیپن واز کہ جب یہاں پر انگریز کا نظام رائج ہوتا ہے، وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل سیٹ اپ کو. اب ہوا یہ کہ obviously جو ہندو کمیونٹی تھی ہماری سوسائٹی کی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، دے اڈیپٹیڈ ویری ویل. وہ انہوں نے اڈیپٹ کیا، انہوں نے انگریزی اسپیکنگ جو کالجز یا اسکول، جو بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اس وقت اویلیبل تھے، دے اسٹارٹیڈ ایجوکیٹنگ دیئر کڈز آن دوز پیٹرنز اینڈ ٹیمپرامنٹس. مسلمانوں جو کمیونٹی تھی، جو مسلم کمیونٹی تھی ہماری، ہم لوگوں کا کہیں نہ کہیں اس وقت ہم سے لیک ہوا کہ وی ڈنٹ آپٹ فار دیٹ. اب ہوا یہ کہ اب اس کا ہم obviously ہم قصوروار تو نہیں کہیں گے because we were unable to adapt, but again due to some reasons it was by design. میں یہ اس کو سوچوں گا اس طریقے سے، میں سوچتا ہوں کہ it was by design کہ انگریزی زبان کے اوپر ریلائنس وہاں سے انکلکیٹ ہوئی مسلمانوں کے اندر. بیکاز جو آپ اگر پڑھتے ہیں ہسٹری تو تقریباً I'm sure کہ ہمارے 80-85% بچوں نے 1857 کی جنگ آزادی پڑھی ہوئی ہوگی. اب اس میں جو بڑا بیسک جو ریزن تھی دیٹ واز دا کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، اینڈ دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ فار انگلش لینگویج. اور اس کے بعد جو سید احمد خان کی ساری موومنٹ رہی کہ بچوں کو انگریزی تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے. دا بیسک ریزن واز کہ برجنگ ایک گیپ تھا. مسلمان کمیونٹی انگریزی نہیں بول سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی، اور جو انگریز تھے they were unwilling to communicate in Persian or Arabic or Sanskrit, whatever the language that was in practice during that time. So یہ by design رہا، کیونکہ
وین ایور جو بھی آکوپائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں یا ایک آکوپائرز مائنڈ سیٹ سے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, تو جو بھی آکوپینٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لائک مائنڈڈ لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے ان آرڈر ٹو آپریٹ ان اے ویری پرومپٹ اینڈ آپٹیمل مینر. سو واٹ ہیپنڈ, جو کہ ہوا اور ہوتا رہا, اور یہ انفارچونیٹلی اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں, وہ یہ کہ جو بھی لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس زمانے میں بڑے سارے القابات سے نوازا گیا, لیکن جو willing to adapt کہ ہم انگریزی زبان سیکھیں اور ہم انگریزوں کے قریب ہو کر مالی طور پر یا سیاسی طور پر فائدہ اٹھا سکیں. سو وہ لوگ جس وقت گئے تو انہوں نے ان کے لیے سیگریگیشن کی اور ان کو انگریزی تعلیم دینا شروع کی. فاسٹ فارورڈنگ ٹو 21st century, جب ہم لوگ آئے اینڈ وی سفر فرام دا ایجوکیشن سیٹ اپ, جو آج کا ایجوکیشن سیٹ اپ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. جو جینٹری لارڈ جسے ہم بولتے ہیں, یا جو آقاؤں کے قریب کی عوام ہے, ان کو بڑے گراس روٹ لیول سے انگریزی اور اسکل سکھائے جاتے ہیں, اور ایک جو اسٹرگلنگ کلاس ہے, جو ورکنگ کلاس ہے, ان کو انگریزی پہ اس طرح کا فوکس نہیں ہوتا. اسکلس کی آپ کی بات کرتے ہیں, لائک جو ہمارے سافٹ اسکلس ہوتے ہیں, آج کل ہم نے جو ینگر ہماری جنریشن ہے جو اس ٹائم کی, وہ اسکلس خود ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے لائک پروفیسرس ہے یا ٹیچرس جو بھی ہیں, ان کے اوپر ہم بلیم کیوں کرتے ہیں کہ لائک وائی وی آر بلیمنگ دیم, وی آر ناٹ لرننگ اینی سافٹ اسکلس. اچھا, اس میں بھی اگین یہ سارٹ آف کنٹینیوٹی ہے, جو میری پچھلی بات ہے وہ بھی میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں پیچ اپ کروں گا اس کو بھی. دیکھیں, جو بھی آپ کا ایجوکیشن اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جب آپ نے سینئر پوزیشنس کے اوپر, یا جو ایڈمنسٹریٹو کلاس ہوتی ہے بیسیکلی سوسائٹی کی, اس کو جب آپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے, تو اس میں انگریز جو تھا, جو برٹش امپائر تھا, اس کی یہ پریکٹس تھی کہ دے یوز ٹو ٹرین اے ہینڈ فل آف پیپل. بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ پورے سب کانٹیننٹ پر گورن کرنے کے لیے, گورنمنٹ کرنے کے لیے صرف 5,000 انگریز تھے, جس میں بچے اور خواتین بھی تھیں. سو تو بیسکلی دا ورکنگ کلاس واز اونلی 1,500 پیپل. سو صرف 1,500 انگریز تھے جنہوں نے اس پورے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی. وہ کیسے کہ انہوں نے ایجوکیشن اسٹرکچر جو تھا, جو اس وقت اسٹیبلش کیا, وہ یہ تھا کہ انگریزی تک رسائی اس عوام کو تھی یا اس کمیونٹی کو تھی جو کہ ان کے وفادار تھے, اور ان کو انہوں نے کمپلیٹلی ٹرین کیا فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز. وہی آج بھی سوسائٹی, وہی جو کمیونٹی تھی, وہی میچور ہو کر آج بھی آپ کی ایڈمنسٹریٹو کمیونٹی کا بڑا ایک میجر پورشن بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو مڈل کلاس ہے, ورکنگ کلاس ہے اس وقت کی بھی, اور بلکہ بڑا آپ کو بھی شاید آپ اس چیز سے ایگری کریں یا نہیں کریں, I'm not sure if you know it or not, کہ بٹ ہمارے جو پیٹرنل جنریشن بھی, اور میرے مطلب اسکولنگ اسٹارٹ ہونے سے 5 سال پہلے تک بھی, مطلب 1990s اور 2000s تک, 1990s تک انفیکٹ 5ویں کلاس تک انگریزی کا نام و نشان نہیں تھا ہوتا. دا ریزن کہ آپ ہینڈل کرتے ہیں ایکسیس in order to hinder the development of the working class. ٹھیک ہے, اب یہ بیسیکلی this was the practice. اس کے پیچھے ایک بڑا ایک تھاٹ تھا, برٹش امپائر کا ایک پوری سائیکالوجی تھی ان کی, اور ایک ان کی پوری اسٹڈی تھی. they used it deliberately تاکہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ ورکنگ کلاس تک ہی رہے, اور جو مینجمنٹ کلاس یا ایڈمنسٹریٹو کلاس ہے وہ ایک سیپریٹ ایک اسپیسیفک طبقہ ہی رہے جو ان کے اوپر, جن کی مدد سے ہم رول کریں گے. سو ان کے پاس اگین فاسٹ فارورڈنگ 21st century, ابھی جو آپ بات کرتے ہیں کہ جنٹری کلاس یا جو مڈل کلاس, میرا اگین اس پہ ایک بڑا کنسرن رہتا ہے کہ مڈل کلاس والا آدمی جنٹری میں کیوں نہیں سروائیو کر پاتا, اور جو جنٹری کلاس ہے وہ مڈل کلاس کو کیوں کچھ نہیں سمجھتی. اس کے پیچھے بھی اگین آپ کے ایجوکیشن اسٹرکچر کی جو ڈیزائن ہے, جو چلتا اب آ رہا ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اس کو ریوائز کرنے کی there is no change, ہماری کوئی چینج نہیں آ سکا, کوشش نہیں ہوئی, اس کے اوپر کام نہیں ہوا, اس کو ریوائز کر. بڑے سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, اب آپ اگر دیکھیں جو ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے اندر اگین اتنا کوئی ٹیچنگ, بہت ساری ٹیچنگ پریکٹسز ایسی ہیں جو کہ امپلیمنٹڈ نہیں ہیں. بہت ساری جو ہیں ایسے نیو تھاٹس ہمارے کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے ادھر. ہاں جی, لائک کوئی نیو اسٹرکچر, کوئی نیو اسکل ڈیولپمنٹ, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ جیسے پارٹیشن کی بات کر رہے, لائک وہ تو ہمارا ٹائم گزر گیا, لائک ہمیں اتنے اپرچونیٹی نہیں مل سکی لرن کرنے کی. لیکن آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے, لائک ایوری ون ہیو ایکسیس ٹو دا کمپیوٹرس, موبائل فونس. تو اسٹل ابھی بھی ہم لیک کر رہے ادھر آ کے کہ
we are still not learning and we are not still developing any دیکھیں skills. اس کی اس کی بھی ایک اگین اس کی بھی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. اس میں ایجوکیشنل اس پہ ہی بات کروں گا کہ ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی ان پاکستان واٹ آئی پرسنلی فیل ایز کہ ایجوکیشن اسٹرکچر کی ریوائزیشن اس کے اوپر کام نہیں ہوا. نہیں. اور جو ماڈرنٹی اور جو ماڈرنائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی ان ایجوکیشن اسٹرکچر, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کو پورا فالو تھرو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری تھیں جو ماضی میں ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ہو سکیں. اس کی وجہ سے Like, اسپیس sorry, I'm cutting you off. Like, آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there is no justice in Pakistan, like on education. کوئی justice نہیں ہو رہا ہمارا. نہیں. دیکھیں میں اس کو جسٹس سے تو خیر میں نہیں کر سکوں گا, جسٹس از اے ویری ہیوی ٹرم ان اٹ سیلف, بٹ اگین جسٹس کی تو خیر it's not appropriate to use that, you know, you can say concept here. میں اس میں صرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری practices which should have been implemented in the education structure ایک growing nation کی حیثیت سے, ایک young nation کی حیثیت سے بہت سارا کچھ جو ہونا چاہیے تھا ایجوکیشنلی پلیٹ فارمس کے اوپر وہ نہیں ہو سکا. جس طرح کے بہت سارا جو کریکولم کی کہہ لو کہ ماڈرنائزیشن تھی, ریوائزنگ تھی, کریکولم ریوائز کرنا, کریکولم کی ماڈرنائزیشن, تو اس کی کیونکہ اس پہ زیادہ اس طرح سے فوکس نہیں ہو سکا کیونکہ R&D کے اوپر اتنا فوکس نہیں تھا ماضی میں. اب ہو رہا ہے لیکن پہلے نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل کریشن کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے اسپیس کریٹ ہوئی پرائیویٹ اسکولس اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں. ٹھیک ہے, اب بھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور اگین بڑا ایک بیکاز وی ہیو دیٹ انفیریٹی کمپلیکس پری پارٹیشن ایرا سے, اور انگریزی زبان کا ایک خبت سوار رہتا ہے ہماری یو نو ینگر جنریشن میں, اور اگین ہماری اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس بھی ہے. تو اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ اسکولز یا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں دے اسٹارٹیڈ برنگنگ ان دا کریکولم فرام ابراڈ, اور اس کی وجہ سے جو ہوا مسئلہ اگین ایک سیگریگیشن ڈیولپ ہو گئی. اچھا ایسا اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارے جو مڈل کلاس ہماری کلاس پڑھ رہی ہیں, گورنمنٹ اسکولس ہو گئے یا کوئی بھی پرائیویٹ اسکولس ہو گئے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس اسکول میں ایسا اسٹرکچر کیوں نہیں بنایا گیا کہ جب اسکول سے بچے فارغ ہو جاتے ہیں تو دے آر ٹیکنگ ٹیوشنس, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ اے لاٹ آف منی فار پر سبجیکٹ, ایز یو نو یو آر اسٹل ٹیچنگ اینڈ آپ کو تو سب پتہ ہے اس کا. تو مطلب اسکول میں ہمیں وہ سب کچھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں ٹیوشن جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اچھا اس میں فائنینشیل اسپیکٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان دس. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں آن دا ویری بیس لیول, جو ہمارا ایلیمنٹری یا سیکنڈری لیول ہے, اس میں کمپنسیشن جو مانیٹری کمپنسیشن ہے دیٹ از ناٹ ویری یو کین سے سسٹینیبل. ہم لائک ایک ایوریج جو مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس ایک فیملی ہے, دے کین ناٹ سروائیو آن جسٹ یو نو اے ٹیچرز سیلری انفارچونیٹلی. فار دیٹ ریزن اوبویسلی جب آپ فائنینشلی کمپرومائز ہوتے ہیں تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو آپ کی کانسنٹریشن ہے دیٹ ڈیویٹس. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اسٹرے آپ چاہتے ہیں, اور اوبویسلی یو ہیو ٹو یو نو ارن دا بریڈ اینڈ بٹر فار یور فیملی. میں اس میں یہ اگر کہا جائے کہ جی جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کا ایجوکیشنل لیول جو ہے وہ بڑا خراب ہے, وہ غلط ہے. اوبویسلی اف اے پرسن از اسٹرگلنگ فائنینشلی اور اس کو فائنینسز کو ماسٹر اپ کرنا ہے, سو اوبویسلی آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, جو آپ کی ایک کانسنٹریشن ہے, وہ ڈیویٹ ہوتی ہے. اگین اس کی وجہ سے بیکاز آف دا لیک آف یو نو دیز فیکٹرز, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو اسپیس ملتی ہے, وہ بچوں سے ہیفٹیلی چارج کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں اگین انگریزی کے خبت کی وجہ سے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے جسٹ بیکاز کہ ہی کین اسپیک گڈ انگلش دیٹ مینس کہ ہی از این انٹیلیجنٹ بینگ, وچ از ناٹ نیسسریلی ٹرو. ٹھیک ہے, ہمارے جو گورنمنٹ اسٹرکچر سے پڑھ کے آئے ہوئے بچے ہیں دے آر وے مور انٹیلیجنٹ دین. میں اگین میں کسی کے اگینسٹ نہیں کہتا, آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ اینی باڈی اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو نو somebody lacks intelligence, but again the thing is کہ اگین مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ اسٹرکچر کے جو بچے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, اور وہ زیادہ جو ہے
ترقی کرتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں ان میں ترقی کرنے کی چاہ زیادہ ہوتی ہے. دا ریزن کہ دے آر اسٹرگلنگ. Struggling. اور obviously if somebody اور آج کل کے زمانے میں انفارچونیٹ جو ہمارا ایجوکیشن اسٹرکچر ہو چکا ہے, اگر ایک پیرنٹ افورڈ کرتا ہے تو وہ ضرور ڈالے گا اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول کے اندر. بٹ گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں دے آر دی ایکچوئل اسٹرگلنگ کلاس. Class. اور ہمارے جو میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہیں دے آر فرام دیٹ اسٹرگلنگ کلاس. ہم انفارچونیٹلی بڑا پراؤڈ اور ہمارا آنر ہے ایز اے نیشن کہ جی ہمارے پاس بھی we retain 47% or 48% youth. But اگین اس کی ڈیولپمنٹ پہ اس کی گروتھ پہ کام نہیں ہوا. اچھا, جو گروتھ اور اس پہ جو کام نہیں ہوا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ون آف دا بگیسٹ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا بجٹ ہے, ٹھیک ہے, لائک پاکستان اسپینڈس 1.7% GDP percentage on ایجوکیشن, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی ایشو ہے جو ہمارا بجٹ ہے جو اتنا لو ہے ایجوکیشن کے لیے. دیکھیں when you compare yourself to the developed nation, ایک developed nation جو ہے they spend around 4% of their GDP, right? اور پاکستان being a struggling state, being under a huge lot of debt, مطلب جہاں پر آپ کا شاید اگلے 100 سال تک پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ مقروض ہی پیدا ہوگا اور وہ پیدائش سے شاید پہلے ہی مقروض ہے. وہاں پر ایسی نیشن میں 1.7 از اے ہینڈسم نمبر مجھے لگتا ہے. بٹ اگین اٹ از ناٹ انف. اٹس ناٹ انف. دیکھیں آپ کو ایجوکیشن اسٹرکچر تو ریوائز کرنا ہے, بٹ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں, انٹرٹوائنڈ ہیں, جن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے, جن کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. اور یہ اوبویسلی می بینگ این ایجوکیشنسٹ, میرا بینگ اے ریسرچر, میرا کام سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. میں اس کے اوپر پالیسی میکنگ جو ہے پالیسی میکرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ دے شوڈ ریوائز سم اور ڈیوائز سم پالیسیز اور ان کو ایڈریس کریں اسٹیٹ لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ. بٹ اگین اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرلنکڈ ہیں, جس میں آپ کی پاپولیشن گروتھ آ جاتی ہے, آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ آ جاتی ہے, آپ کی جو ہے ایجوکیشن اکوموڈیشن آ جاتی ہے. یہ ساری چیزوں لنک کر کے تو آپ کا جو ہے ایجوکیشن اسٹرکچر کے اوپر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ینگر لاٹ ہے دے آر اسٹرگلنگ, وہ مین جو آپ کی فرسٹ آف آل جو سیگریگیشن ہے بٹوین دا پرائیویٹ اسکولنگ اینڈ دا گورنمنٹ اسکولنگ فرسٹ, اینڈ سیکنڈ آف آل جو دا لیک آف اکوموڈیشن ہے ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس کی. بیسیکلی مطلب مارکیٹ کمپیریٹیو اور مارکیٹ نیسیسری یا مارکیٹ کی ڈیمانڈ بیسڈ ایجوکیشن بیسیکلی پاکستان میں اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور پھر ایک اور چیز جو بڑی ایک بیسک ٹیچنگ پریکٹس ہونی چاہیے تھی, وی بینگ دا ڈیولپنگ نیشن اینڈ وی بینگ ایبل ٹو پوزیس approximately 47-46% of the population as the younger generation of the youth. آپ کی ڈرائیونگ فورس اگر 47% کے قریب ہے, so they demand and they deserve at least some respect کہ پالیسی میکنگ بیسس کے اوپر ایجوکیشن اسٹرکچر کو ماڈرنٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. اور بچوں کی کاؤنسلنگ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اینڈ اسکل اسیسمنٹ ہے وہ بڑے ینگر لیول پر ہونی چاہیے تھی اور امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہوئی. لائک آئی اسٹل ریممبر کہ مجھے ٹل مائی بیچلرز مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ لائک what am I supposed to do, right? I became a researcher, you can say by an accident, ٹھیک ہے. I started loving it, so I'm still doing it. What you like think about the teaching methods? What you say about teaching methods should be changed or like اچھا دیکھیں ٹیچنگ میتھڈس جو ہے وہ تو ٹرشری لیول پہ آتی ہے, مطلب ایک ٹرشری ٹیئر ہے آپ کا, تھرڈ ٹیئر ہے ٹیچنگ اسٹائلز یا ٹیچنگ میتھڈس کا. سب سے پہلے تو آپ کی بچے کی اسیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی نیسیسٹی بیسڈ لرننگ ہے. آپ کو یہاں پر ایجوکیشن اسٹرکچر کو اس طرح سے ماڈرنائز ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کی بہت ینگر ایج میں ان کی اسکل اسیسمنٹ کی جائے, جس طرح کہ باہر ویسٹرن اسٹیٹس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو پینٹنگ کا شوق ہے تو وہ اس کی جو پوری کی پوری ایجوکیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن دیٹ اسکل, ٹھیک ہے, ویژول آرٹس کے اوپر ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر ایک بچہ ہے جس کو کوکنگ کا یا کھانے پکانے کا شوق ہے
تو اس کی جو سارے کی ساری اسکولنگ سیکنڈری ایلیمنٹری اسکولنگ سیکنڈری بھی اینڈ دین پروفیشنل اسکولنگ دیٹ از آن دوز کلینری آرٹس والی ٹرمس کے اوپر ہوتی ہے. تو پاکستان میں سب سے پہلے تو یہ چیز کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. سیکنڈ آف آل آئی پرسنلی بلیو کہ آر اسٹیٹ وی ایز اے اسٹیٹ ہماری جو اسٹیٹ ہے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں دے شوڈ ٹیک سم میجرز کہ جو گیپ ہے بٹوین پرائیویٹ اسکولس کی جو ایک لاٹ ہے اس میں اور جو گورنمنٹ اسکولس کی جو لاٹ ہے اس میں اس کو برج کیا جائے. جو گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کے پاس بھی وہی ریسورس تک ایکسیس ہونی چاہیے جس ریسورس تک ایک ایکسیس پرائیویٹ اسکول کے بچے کو ہے. ہاں دا ڈفرنس بینگ کہ پرائیویٹ اسکول کا جو بچہ ہے ہی از پرچیزنگ آل دوز ریسورسز اینڈ دوز تھنگس, بٹ جو گورنمنٹ اسکول کا ہے وہاں پر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پر ان کو پرووائڈ کی جائے. اور اگین اس میں اس چیز کو جب تک برج نہیں کیا جائے گا تو جو یہ گیپ ہے یہ ویسٹ ہوتا جائے گا اور آپ کی جو سوسائٹی اوور آل جس طرح سے ابھی ڈسٹربنس کا شکار ہے یہ فردر مزید ڈسٹرب ہی رہے گی. تو ویورس یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو ایک سیشن میں کمپلیٹ کرنا مشکل ہے. ہم ایک دفعہ ساتھ کو پھر انوائٹ کریں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ساتھ اینڈ انشاءاللہ وی ول ریکارڈ اگین آن دس ٹاپک. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے.